अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सियासी गर्मा गर्मी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और हम देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च भी होके चला गया और उसके बाद भी अभी तक जो सियासी तलखी है वो बरकरार है। अगरचे अब ये तो दिखाई दे रहा है कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें या कम अज़ कम अभी फौरी तौर पर तो तहलील होने नहीं जा रही हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अहम फैसले भी कर लिए गए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी कर दिया गया और मज़ीद भी अहम फैसले और कानून साजी की तरफ अब हुकूमत की तवज्जो दिखाई दे रही है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम के नाम अपना पहला खिताब भी जारी कर दिया और काफ़ी इंतज़ार के बाद जब वो सामने आया तो काफ़ी मसालेहाना किस्म की उनकी गुफ्तगू थी, जिसमें वो बड़े ही मामलात के ऊपर उन्होंने अपनी ना सिर्फ ये कि स्टेटमेंट दिया बल्कि अपोजिशन को भी, इमरान खान साहब को भी दावत दी कि वो भी जो तहम्मुल का मुजाहरा करें और मिलकर मिसाक़ मईशत की तरफ आएँ और मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर चलें। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने फिर से जारहाना अंदाज़ी अपनाया। उन्होंने कहा कि वो दोबारा आएंगे और साथ ही साथ कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि इन मामलात पर देखे कि क्या हो रहा है। ख़ास तौर पर जो लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद हुआ है उसके हवाले से उनकी ग्रीवेंसेस हैं और वो चाहते हैं कि अगला जो लॉन्ग मार्च वो करना चाहते हैं उसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हिफाजती ज़मानत मुयस्सर हो। और दूसरी जानिब उन्हें डेट मिल गई है कि अगले साल इलेक्शन हो। तो ये सूरत हाल अब सारी किस तरफ जाएगी? क्या इमरान खान साहब एक और लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं कि अब की बार भी लॉन्ग मार्च के लिए राना सनाउल्लाह साहब की स्ट्रैटेजी वही होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट उसके हवाले से कोई वाज़े उन्हें हुक्म दे देगी? क्या होने जा रहा है? इदारों को क्यों घसीटा जा रहा है इस सारे मामले पर? इस पर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद। सब जलसे जुलूस का सिलसिला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला तो जारी है, लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे हम क्या अंदाज़ा लगाएं? क्या वो सियासी तौर पर ख़ुद को कमज़ोर समझ रहे हैं जो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, या फिर ये उनका राइट है कि अगर उनके लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद हुआ है तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, अगर आप गौर करें तो कल की तरह आज भी खान साहब जो है ना कदरे एक फ्रस्ट्रेशन में नज़र आए। आज बहरहाल गुस्सा भी था ज़्यादा और उसके अलावा अगर आपने देखा तो उनके लहजे में शिकायत और शिकवा भी था। उन्होंने इदारों को मुदाखलत की दावत भी दी। मैं ये समझता हूँ कि आज उन्होंने जो ये बात की ना कि इस मुल्क को बचाने का ठेका सिर्फ उन्होंने नहीं ले रखा बल्कि इदारों की भी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क को बचाने के लिए आ गए हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सबसे पहले खान साहब को इस फोबिया से निकलना चाहिए। मुझे तो उस फोबिया के शिकार नज़र आते हैं कि जी पाकिस्तान की बका के सिर्फ वही ज़ामिन है और जो उनका मौक़िफ़ है सिर्फ वही ठीक है, बाकी पूरी कौम का मौक़िफ़ जो है, तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ जो है वो गलत है। जो ये सोचते हैं, जो ये समझते हैं वो ठीक है। देखिए, ये इस तरह से नहीं है। दूसरा, मुझे आप ये बताएं कि आप बार बार जब इदारों से कहते हैं कि आए उनको मुदाखलत की आप दावत देते हैं तो ये आपके दुश्मनों को, आपके नाकदीन को, आपके सियासी मुखालफों को ये कहने का मौका फराहम करेगा कि आप कमज़ोर हैं, आप अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं, इसलिए आप इदारों को इसमें घसीटना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इदारे इसमें आएँ और फिर वो आपकी मदद करें। और आप जो आप पे इल्ज़ाम आपके नाकदीन पहले लगाते हैं, आपके मुखालिफ कहते हैं कि पहले भी आप मदद से आए थे, तो इस बार फिर आप चाहते हैं कि आपकी मदद की जाए। देखिए, हाँ साहब को चाहिए कि अपनी जो भी उनकी स्ट्रेटजी है, उनका ये राइट है, जो उन्होंने ये कहा कि जी पूरा एहतजाज उनका राइट है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो पूरा मन एहतजाज कर सकता है और वो तो फिर सियासी लीडर हैं, इस कौम के हीरो हैं, वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। उनको बिल्कुल ये हक हासिल है कि वो पुरअमन एहतजाज करें। लेकिन अगर वो इस तरह से करेंगे कि जी इदारे की उनकी सपोर्ट के लिए नहीं आते, वो हम पहले से ज़्यादा तैयारी करके आएंगे, तो फिर हुकूमत भी पहले से ज़्यादा तैयारी करके आएगी, फिर हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो ये सियासी लीडरों का काम होता है ऐसी सोच को जहन में रखना और उसके मुताबिक फिर फैसले करना। हिलाली साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है अगर वो सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि भाई आप हुकूमत को इस सिलसिले में बाउंड करें कि वो कोई लाठी चार्ज, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, आंसू गैस की शेलिंग, बहुत सारे ऐसे मनाजिर हमने देखे हैं पहले लॉन्ग मार्च में, इन तमाम ताकत के इस्तेमाल से वो बाज रहे, तो क्या इस बात को हम ये समझें कि वो इदारों के पीछे छुप रहे हैं या फिर उनसे मुदाखलत के लिए कह रहे हैं? मरीम नवाज साहिबा ने वैसे यही ट्वीट किया कि इदारे दूर रहें उनकी सियासत से। देखिए,
دیکھیے تو صحیح، کمال ہے نا. اگر آپ اپنا حق مانگے تو لوگ کہتے ہیں آپ کو فوبیا ہے. اگر آپ حق مانگیں تو لوگ کہتے ہیں ادارے سے آپ کہہ رہے ہیں انٹروین کریں. ادارے ہیں کیوں اگر آپ کا حق وہ نہیں دے سکتے؟ کیا پوچھ رہا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے؟ وہ کہہ رہا ہے ان کو کہ یہ جو اپوائنٹمنٹس کیا ہے یہ ایک طرفہ امپورٹڈ سلیکٹڈ گورنمنٹ، اس کو آپ نلفائی کریں. یہ نیب کا جو آدمی ہے، جو ایک لوٹا جو اس وقت نون کا ٹکٹ ہولڈر ہے، نون کا ٹکٹ ہولڈر ہے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اور اس کو آپ کنٹرول کر کے کہتے ہیں کہ آپ مہربانی سے نیب کا چیف میرے ساتھ ایک اور ٹوٹلی پارشل آدمی جو اس وقت پرائم منسٹر کے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے تو کس کے پاس جائیں بھائی اگر سپریم کورٹ کے پاس نہیں جاتا؟ اور اگر سپریم کورٹ کے پاس نہ جائیں اور کہیں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ جو آپ نے ابھی فٹ کر کے رکھوا دیا ہے، جو بالکل لگتا ایسا ہے کہ وہ نون کے سلیکشنز ہیں، آپ مہربانی سے دیکھ کے کہیں یہ تو اپوزیشن کا بھی ان پٹ ہونا چاہیے. مگر اپوزیشن کا ان پٹ ایک لوٹا جس کے پاس نون کا ٹکٹ پرومس ہوا ہے وہ نہیں ہو سکتا. کیا یہ غلط بات ہے؟ تیسری بات وہ کہہ سکتا ہے کہ ایف آئی اے کے جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ لوگ جو 2 ہفتہ ریٹائرمنٹ کے پہلے میرے ساتھ لڑ کے پبلسائز کر کے نون کو خوش کر کے نکلے اور اب ان کے اپوائنٹمنٹس ہو گئے، ان کا سربراہ بن گیا ہے. یہ غلط ہے. یہ غلط ہے کہنا کہ اسلام آباد کا جو پولیس چیف اور یہ تو ڈسمسل کے آن دا ورج تھے، ان کو انہوں نے اس لیے بتایا کہ ان سے جو کام لینا چاہتے تھے اور جو کام لیا ہے ان کو، عورتوں اور بچوں پہ شیلنگ، یہ جو ہے یہ غلط ہے. اور کوئی ٹھیک اچھا ریکارڈ کا افسر ایسی چیز نہیں کرتا. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اگر اس قسم کے اپوائنٹمنٹس کے خلاف آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں ایجیٹیٹ کریں اور ان سے پوچھیں کہ ہمارا حق ہے کہ نہیں پیسفل ڈیمونسٹریشن کرنا. آپ بتائیں، ہم نے اتنے یہ کیے ہیں جب سے ہم آئے ہیں، آپ بتائیں ہم نے کسی کو مارا ہے؟ کوئی چیز توڑا ہے جان بوجھ کے؟ تو کیا آپ ہمیں لکھ کے دے سکتے ہیں کہ ہمارا حق ہے پیسفلی ڈیمونسٹریٹ کرنا؟ اور اگر آپ لکھ کے دیں گے، لیکن ہلالی صاحب جو اپوائنٹمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو یہ ریزائن کر کے خود ہی نکلے ہیں نا اسمبلی سے. اگر یہ اسمبلی میں ہوتے تو ان کی مرضی کے بغیر تو چیئرمین نیب لگ نہیں سکتے تھے. اور بھی جو اپوائنٹمنٹس ہیں چاہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہوں، وہ پھر ظاہر ہے اپوزیشن میں اگر یہ لوگ ہوتے تو پھر ان سے مشاورت کے بغیر نہیں لگ سکتے تھے. اس کے معنی تو وہ تو ان کی اپنی پھر وہ غلط فیصلہ ثابت ہو رہا ہے. ایک لوٹا ڈکلیئر کیا ہوا ہے جو خود ٹکٹ ہولڈر ہے دوسرے. پلیز آپ ٹیکنیکلی ایسے سوال مت پوچھیں. آپ مہربانی سے اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن پوچھیں نا. آپ تو ایسا پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ لیٹر آف دا لا ریگارڈلیس آف دا اسپرٹ. آپ اسپرٹ کا پوچھیں. واٹ ڈز دا کانسٹیٹیوشن سے؟ پارٹی اینڈ دی اپوزیشن. راجہ ریاض اپوزیشن ہے. ٹھیک ہے، اب اس چیز کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا. What stretch of the imagination is he opposition؟ اور اگر ہم نے استعفیٰ دیا ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، اور اگر ہم نے استعفیٰ دیا ہے، ٹھیک ہے، کچھ استعفے ہیں جو ابھی تک ٹیکنیکلی ایکسیپٹڈ نہیں ہے، کم سے کم آ کے پوچھو تو صحیح. Not even that. اچھا وہ اس میں آپ ٹیکنیکلی اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اس میں بھی تو پھر اسپرٹ کو دیکھنا نا. اسپرٹ تو یہی تھی کہ استعفیٰ قبول ہونے کے لیے دیا تھا. چلیے لیٹ می look at the نہیں تو اسپرٹ کو دیکھیں نا. شاہ محمود قریشی ٹیکنیکلی اگر ابھی تک ممبر ہے تو ٹیکنیکلی اپوزیشن میں ہے، تو اسپرٹ بتاتا ہے ٹیکنیکلی لیکن ان کا استعفیٰ دینے کی اسپرٹ تو یہ تھی نا کہ وہ قبول بھی ہو جائے. ٹھیک ہے لالی صاحب، مجھے عمران صاحب کا کمنٹ لینے دیں. دیکھیں بات یہ کہ آپ لوگ کس بات پہ، یہی تو فوبیا ہے. اب دیکھیں یہی فوبیا ہے
کہ جو ہم کہیں وہ ٹھیک ہے، دوسرے جو کہیں وہ بالکل غلط ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، پہلے میری بات سنیں. ہلالی صاحب اب تسلی سے، ہلالی صاحب سنیں، آپ جو حق مانگ رہے ہیں اب دوسرے کی بھی بات سنیں. گزارش یہ ہے، بڑی سمپل سی بات ہے. ہلالی صاحب نے 5 دفعہ کہا کہ راجہ ریاض ٹکٹ ہولڈر ہے مسلم لیگ نون کا. اچھا بتا دیں جی کہاں پہ مسلم لیگ نون کا وہ ٹکٹ ہولڈر ہے؟ کسی کے بارے میں اگلے الیکشن کے لیے ٹکٹ ہولڈر ابھی سے ہلالی صاحب ٹیکنیکل ہلالی صاحب آپ جب ہلالی صاحب پلیز ہلالی صاحب آپ سن تو لیں نا، ہلالی صاحب آپ سن تو لیں. آپ کی بات ہم نے کتنی تسلی سے سنی ہے، تھوڑا سا پیشنس رکھیں، آپ سنیں ذرا. بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے بار بار وہی بات کہہ رہے ہیں آپ. کیا میں نے تو ابھی 1 دفعہ کی ہے، آپ نے 5 دفعہ کی ہے. میں نے 1 دفعہ کی ہے، آپ نے 5 دفعہ کی ہے. ایک دفعہ کافی ہے میرے لیے، نہیں آپ کے لیے 2-3 دفعہ کہنا پڑتا ہے. سر میں تو آپ کے لیے کر ہی نہیں نہ رہا، میں تو اپنے ویورز کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کر رہا. آپ نے اپنا اوپینین دیا، انہیں اپنا دینے دیں. آپ یہ کیسی سپیرٹ ہے کہ ایک بندے نے ابھی ایک کام کیا نہیں، آپ نے ازیوم کر لیا کہ جناب وہ لوٹا ہے اس لیے وہ ٹکٹ ہولڈر ہے، اس کے ساتھ وعدہ ہو گیا ہے، جیسے آپ کی موجودگی میں یہ وعدہ ہوا ہے اور آپ کے سامنے اس کو ٹکٹ دے دیا گیا کہ آپ ہر کی ٹکٹ تو الیکشن لڑنا ہے. بہرحال یہ بھی چھوڑ دیں، سن لیں، خود ایڈمٹ کر لیا آکے میری بات سن لیں. انہوں نے یہ ایڈمٹ کر دیا کہ میں اگلا ٹکٹ مل گیا، اس کا وعدہ کر لیا. نہیں مل گیا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن لیں. اب بات یہ ہے کہ آپ جیب کھول کے دیکھا ہے. نہیں سمینا، آپ نے اس کا جیب چیک کیا ہے؟ جیب چیک کر لیں اگلے دفعے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب چیک کر کے آئیں گے. اب تیسری بات، ہلالی صاحب تو چیک کر کے آئے نا، ایک نہیں اس کی ساری جیبیں چیک کر کے آئے ہیں، ان میں ہر جیب میں ایک ٹکٹ تھا. دوسری بات یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب بقول ان کے ٹیکنیکلی ابھی اپوزیشن میں ہیں، تو جائیں اسمبلی میں بیٹھیں. اسمبلی میں آپ نے تو خود موقع دیا ان لوٹوں کو کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے فیصلہ کریں. کوئی بندہ، کوئی پاکستانی تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوٹے نہیں ہیں لوٹے، لیکن آپ نے انہیں موقع دیا کہ وہ جا کے اپوزیشن لیڈر بن جائے، آپ ان کو یہ موقع ہی نہ دیتے. تیسری بات یہ کہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ ایف آئی اے میں تعیناتیاں نہیں کرتے تھے. کون سا ایسا محکمہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر آپ نہیں کرتے تھے؟ آپ نے تو ایک ہر صوبے میں آپ دیکھیں، یہاں پنجاب میں چیف سیکرٹری آپ نے کتنے بدلے، آئی جی آپ نے کتنے بدلے. ابھی بھی اس وقت بھی پنجاب میں جو آئی جی اور چیف سیکرٹری ہیں وہ ان کے لگائے ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اب ہماری مرضی کا وہ افسر نہیں ہے اس لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. بھی حکومت کا ایگزیکٹو اختیار ہے، وہ جس کو چاہے وہ لگائے، جس کو نہیں چاہتی وہ نہیں لگاتی. باقی پرامن احتجاج میں پھر کہوں گا عمران خان صاحب کا نہیں، ہلالی صاحب کا، میرا، سمینہ پاشا آپ کا، سب کا، ہمارے اس کیمرہ مین کا، ہر بندے کا یہ قانونی اور آئینی حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ بھی کر سکتا ہے پورا من. لیکن اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر یہ آئین اور قانون اس پہ ابھی اختیار حکومت کو دیتا ہے. جو آپ نے ابھی 2 باتیں کی نا، ان کی باتوں کے بنیاد پہ میں یہ سوال کروں آپ کے ساتھ. آپ نے کہا کہ بھی آپ نے پہلے ایزیوم کیسے کر لیا کہ وہ لوٹا ہو گیا، تو انہوں نے پہلے کیسے ایزیوم کر لیا تھا کہ انہوں نے آ کے قانون ہاتھ میں لینا ہی ہے؟ انہوں نے پہلے سے ہی اس پہ جو کریک ڈاؤن تھا وہ شروع کر دیا تھا، ابھی تک اس وقت لانگ مارچ شروع بھی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. پھر انہوں نے کیسے یہ ایزیوم کر لیا تھا؟ ایک چیز. اور دوسری چیز، ابھی دوسری چیز پہ میں آتی ہوں. مظہر عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں ذرا انہیں بھی انکلوڈ کر لوں پروگرام میں. شکریہ بہت زیادہ عباس صاحب، تھینک یو سو مچ فار یہ ٹائم. مظہر صاحب بہت شکریہ، لیکن ایک گلہ لے لیں، آپ نے بہت عرصے کے بعد ہمیں ٹائم دیا ہے، اتنا گیپ نہ دیا کریں پلیز. مظہر عباس صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے، عمران خان صاحب آج اداروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں کیونکہ ملک اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا سیاسی طور پر وہ خود کو ویک محسوس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اداروں کی کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی یا ان کی کوئی سپورٹ چاہتے ہیں اپنے لیے لانگ مارچ کے لیے بھی اور انتظامی معاملات کے حوالے سے بھی؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے میرا خیال ہے اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے اور صرف یہ عمران خان کی حد تک ہی محدود نہیں ہے. جو میرا خیال ہے عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے اس کے پیچھے کے بھی عوامل اسی طرح کے ہیں. مور اور لیس جو ظاہر ہے سب سے پاورفل کوارٹرز ہوتے ہیں اسی کی طرف جو ہماری سیاسی قیادت ہے، کیونکہ اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے
تو ان کی طرف دیکھتے ہیں, ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب عمران خان کیونکہ ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے, اور وہ اسی وجہ سے کبھی غصے میں نظر آتے ہیں, کبھی نرم نظر آتے ہیں, کبھی وہ نیوٹرل کے حوالے سے ان کا موقف دوسرا ہوتا ہے, کبھی دوسرا ہوتا ہے. لیکن اس وقت ان کو ظاہر ہے وہ دو ہی طرف دیکھ رہے ہیں, ایک عدلیہ کی طرف, دوسرے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, کہ اگر لانگ مارچ میں ان کی طرف سے کوئی ان کو اس طرح کی سپورٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہیں ملتی, یا اس طرح کے فیصلے جس طرح وہ ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ پیر کو وہ جائیں گے, پٹیشن فائل کریں گے کہ ہمیں اجازت دی جائے, اور تو وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ان کو جس طریقے سے 2014 میں ڈی چوک پر ان کو اترنے کی اجازت مل گئی تھی, اس طرح کی کوئی انہیں اجازت ملے اور بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کرے. ممکن ہے, لیکن مظہر عباس صاحب ان کے پاس ویسے اب آپشن کیا ہے؟ لانگ مارچ وہ آلریڈی کر چکے ہیں, جو اس کے ساتھ ہوا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن کیا دوبارہ فوری طور پر کوئی نیا لانگ مارچ ان کی کوئی کامیابی کی ضمانت ہو سکتا ہے؟ کیا گارنٹی ہوگی کہ پھر اس وقت لوگ دوبارہ نکل بھی آئیں ان کے ساتھ یا نہیں, اور پھر اس کے علاوہ بھی کیا آپشن ہے؟ دیکھیں اگر نکل بھی آئے تو میرا خیال ہے انہیں تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. لوگ نکل بھی آئیں, بہت بڑی تعداد میں بھی لوگ آ جائیں, تب بھی آپ اس طریقے سے کسی گورنمنٹ کو اگر وہ نہیں چاہے کہ وہ استعفیٰ دے تو نہیں دے سکتی, الیکشن کرا سکتی. تو ان کو تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی اس حوالے سے چینج کرنی پڑے گی. ظاہر ہے پچھلی مرتبہ گورنمنٹ نے بھی جو کیا وہ زیادتی تھی, جس انداز میں انہوں نے دبانے کی کوشش کی اور جس طریقے سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, پھر جو لاہور وغیرہ میں ہوا وہ سب قابل مذمت عمل ہے, کیونکہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ یا سویلین گورنمنٹ کا یہ انداز ہوتا نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. لیکن عمران خان کو صرف سوچنا پڑے گا کہ 2014 کا دھرنا ان کا اسموتھ اس وجہ سے تھا کہ انہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل تھی. آج اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں, جس کو وہ شک کی نگاہ سے اب بھی دیکھتے ہیں کہ شاید وہ اس طرح نیوٹرل نہیں ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس گورنمنٹ کو فورس کریں کہ وہ نئے انتخابات کرا دے. ظاہر انہیں لگ رہا ہے کہ اگر فورن الیکشنز ہو جائیں تو ان کو خاطر خواہ کامیابی مل سکتی ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں بیچ میں نہیں پڑیں گے تو میرا خیال عمران خان کو پرابلم آئے گی. لیکن مظہر عباس صاحب کیا وہ بیچ میں نہیں پڑے ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف حکومت کو واقعی کوئی گارنٹی اس چیز کی دے دی گئی ہے کہ آپ اپنی ٹرم پوری کریں گے اسمبلیاں؟ کیونکہ جس طرح سے اب وہ فیصلے انہوں نے لیے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر بھی, پھر جس طرح سے لانگ مارچ کو بھی انہوں نے ڈیل کیا, اور اس کے بعد اب جس طرح سے وہ ایک کانفیڈنٹ اس وقت نظر آ رہے ہیں, باڈی لینگویج بھی ان کی, تو اس سے کیا, اور اب بڑا کلیئر وہ اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں کہ جی اب ہم پوری کریں گے ٹرم, تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اب یہ کنفیوژن دور ہو گئی اور انہیں کہیں سے یہ گارنٹی مل گئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا باقی جو ٹائم ہے وہ پورا کریں. نہیں, وہ پورا کر بھی لیں. اصل چیز یہ ہے کہ اگر پرو پیپل ریلیف دینے میں وہ کامیاب نہیں ہوتے اور اگلے 3-4 مہینے میں بھی بجٹ آئے گا, اس کے بعد مزید اگر پیٹرول کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے مہنگائی میں اضافہ ہوگا, اور یہ وہی چیز تھی جو عمران خان کے لیے بہت زیادہ مشکل, ان کی حکومت مشکل میں آ گئی تھی اور ان پاپولر ہو رہی تھی. تو اگر یہ چیز کنٹینیو رہی اگلے 5-6 مہینے تو یہ گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرے یا نہ کرے, جو جتنی جماعتیں ہیں ان کے لیے, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب میں الیکشن بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا, چاہے وہ ابھی کرائیں وہ یا 1 سال بعد کرائیں. لیکن اگر لوگوں کو کوئی میجر ریلیف نہیں ملتا, جو کہ جس کی چیز کا امکان بہت کم لگ رہا ہے کہ اتنے ٹف اکنامک سچویشن میں وہ ریلیف دے پائیں گے, تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے لیے آگے چل کے انتخابات میں مسئلے مسائل ہیں. اچھا مظہر صاحب یہ بتائیے, آج ایک آڈیو لیک ہوئی ہے سابق صدر آصف زرداری اور ملک ریاض صاحب کی, تو اس حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ کیا یہ پس پردہ کچھ چل رہی تھی پیچ اپ کی کوششیں؟ دیکھیے اس پہ کامنٹ کرنا اس لیے مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ابھی اس کی اوتھینٹسٹی اسٹیبلش نہیں ہے. باقی کوئی ہو سکتا ہے انڈائریکٹ وغیرہ وہ ہو, لیکن اوتھینٹسٹی جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو, اور وہ 4-5 لوگ ہی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ایک وہ کہ جس نے یہ ریکارڈنگ کی ہے, دوسرا وہ کہ جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں, اور تیسرا یا چوتھا وہ کہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو
ऑथेंटिसिटी उसकी इस्टेब्लिश उसी सूरत में हो सकती है. बाकी आप इसकी बुनियाद पे कोई तज्जिया कर लें, कोई और इसकी बुनियाद पे कोई तज्जिया कर ले, मेरे लिए मुनासिब इसलिए नहीं है कि जब तक इसकी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश नहीं होती तो इस पर बात करना बेकार है. तो खान साहब ने जो मशरूत मुज़ाकरात की बात की है और शहबाज शरीफ भी इसी तरह की बात करते हैं, तो कहीं क्या कोई मुज़ाकरात इनके हो सकते हैं? नहीं, देखिए मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना पड़ता है और माहौल दोनों तरफ से अभी बनता नजर नहीं आ रहा. वो बात तो कर रहे हैं लेकिन साथ में वो चोर डाकू इससे नीचे नहीं आते वो इमरान खान. दूसरी ये कि हुकूमत की भी जो टोन है, आप चाहे मरियम औरंगजेब को सुन लें या उनके वज़रा को सुन लें, तो एक माहौल बनाया जाता है मुज़ाकरात का जो कि फ़िलहाल नहीं बन रहा. सिर्फ ज़बानी जमा खर्च चल रहा है लेकिन मुज़ाकरात का माहौल बन नहीं रहा और मुझे मुज़ाकरात होते लग भी नहीं रहे, क्योंकि इमरान खान साहब मुज़ाकरात की बात मशरूत कर रहे हैं. यानी पहले आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें फिर मुज़ाकरात होंगे, तो वो मुज़ाकरात क्यों करेंगे? तो मेरे ख्याल में अभी तो सिर्फ हेयर से है, आगे चल के क्या होता है इसका नहीं कह सकते अभी, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इस वक्त तक कोई ब्रेक थ्रू है नहीं. और मज़र अब्बास साहब, लास्टली जो एलाइज हैं उनके ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है कि एलाइज तो फिर इशारों पे चल रहे होते हैं. एक तो महंगाई चैलेंज, और आपने कहा अगर रिलीफ ना दिया तो फिर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा. क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कोई इत्तेहादी इधर उधर खिसक जाए और फिर जाहिर है ये जो गवर्नमेंट है ये भी अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाए, तो फिर भी ऐसी कोई सूरत बन सकती है? देखिए, इन्होंने इमरान खान साहब ने सबसे बड़ी गलती यही की थी कि जो कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए उन्होंने, वरना हुकूमत और मुश्किल में आ जाती. वो एक तरीके से उन्होंने हुकूमत को मजबूत ही किया असम्बलियों से इस्तीफे देके. इस वक्त की सिचुएशन में वो अंदर का भी प्रेशर, अंदर हाउस के अंदर भी दबाव डाल सकते थे और बाहर भी दबाव डाल सकते थे. तो जो अंदर का दबाव था वो तो उन्होंने ख़त्म कर दिया इस्तीफे देके. और मेरे ख्याल में इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि सारा डिपेंड करता है कि वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं. अभी क्योंकि बल्दियाती इलेक्शंस भी होने वाले हैं, पंजाब में 20 के करीब ज़मीनी इलेक्शन भी होने वाले हैं, ये सारी चीज़ों पे उनको तवज्जो देनी चाहिए बजाय इसके कि वो हर मरतबा 10-15 दिन बाद एक लॉन्ग मार्च की कॉल दें. उसके बगैर इमरान खान साहब को अपनी, क्योंकि तंजीमी तौर पे पीटीआई की बहुत कमजोरियां रही हैं और इलेक्शन की अपनी साइंस होती है. इलेक्शन जलसे जुलूसों से बड़ी मुख्तलिफ चीज़ होता है और इस मामले में इमरान खान पहले भी वो बहुत समझ रहे थे कि उनको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, लेकिन वो चीज़ें हैं और आप तो वो इलेक्टेबल्स और इनके हवाले से उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है. तो इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है ज़्यादा तवज्जो इलेक्शन पर होनी चाहिए, ये नहीं कि इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि उनके पास उम्मीदवारों का भी मसला होगा. ये वो ज़माना नहीं है कि जब खंबे को वोट मिल जाता था. वो शायद यही समझ रहे हैं इस वक्त उनके बकौल माहौल ऐसा है कि मैं जिसको भी खड़ा करूंगा लोग जाके वोट देंगे. कुछ परसेंट तो हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें तंजीमी तौर पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए बजाय इसके कि स्ट्रीट एजुटेशन पे थे. बहुत शुक्रिया आपका मज़र अब्बास साहब, थैंक यू सो मच. मज़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद का तज्ज़िया आपने सुना. मज़ीद भी कुछ पॉलिटिकल जो सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद. हमारे साथ वेलकम बैक जी. काफ़ी सिचुएशन इस वक्त सीरियस है इस लिहाज से कि जाहिर है कि इंतशार की कैफियत अभी भी ख़त्म नहीं हुई है. लेकिन हिलाली साहब, जो आपने गुफ्तगू भी मज़र अब्बास साहब की भी सुनी, उन्होंने बड़ी वाइज कुछ एडवाइस दी हैं इमरान खान साहब को कि उन्हें कुछ और भी अपने पार्टी मामलात पर भी गौर करना चाहिए और इलेक्शन की तैयारी किसी और अंदाज से भी करनी चाहिए. सिर्फ इलेक्शन जल्दी हो जाना ही जीत की ज़मानत नहीं है, बल्कि उसके लिए पूरा एक तैयारी है वो अलग से करनी चाहिए. लेकिन आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब के पास अब क्या ऑप्शन रह गई है? जिस तरह वो दबाव डाल सकते थे उन्होंने डाला, इस्तीफे दिए, जलसे किए, लॉन्ग मार्च किया, पिटिशंस भी की, लेकिन कुछ बात उनकी मानी तो नहीं गई है. अब पहली बात है कि आप सुनिए मेरी बात. पहली बात तो ये है कि आप सोचिए कि जब 14 लोग मारे गए थे कादरी के डेमोन्स्ट्रेशंस में 2014 में, वो कैसे मारे गए थे एंड व्हाट वाज द पर्पस, उसका मकसद क्या था? उन लोगों के साथ बग़ैर हथियार, उन लोगों के साथ गोली मारना, ख़ास तौर प्रेग्नेंट वुमेन को. वो ये था समीना कि कादरी
ایک نیوسنس بن رہا تھا. قادری کے ڈیمنسٹریشنز جو تھے وہ ایک امبیرسمنٹ ہو رہے تھے. تو وہ ایک دفعہ سکھانا چاہتے تھے کہ بچوں اگر تم آؤ گے تو ہم بتانا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوگا. 14 لوگ مارے گئے, کوئی ٹرائل نہیں ہوئی, آج تک کچھ نہیں ہوا. اور جو لوگ انچارج تھے, ایک پرائم منسٹر ہے اس ملک کا اور دوسرا ہے انٹیریئر منسٹر ہے اس ملک کا. تو آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں, فتح کس کا ہوا؟ فتح ہوا وہ لوگوں نے جو ان آرمڈ لوگ میں کو مارا اور جس کے اوپر انکوائریز نہیں آئے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کیوں جب عورتیں اور بچے تھے ڈی اسکوائر میں اس قسم کی بارش آئی آف گیس, آف ایکسپائرڈ گیس, جو ایک ہفتہ 10 دن کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ لنگز میں اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے. ابھی نہیں پتہ چلے گا, کچھ دیر ٹھہرنا پڑے گا. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, مگر آئی ایم ٹیلنگ یو دس. تو دیکھیے, دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس. وہ میتھڈ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک دفعہ ایسا, اور عمران خان ڈر گیا اس سیناریو میں کہ جب اس نے وعدہ کیا تھا, جب وہ نکلا تھا, وہ کہہ رہا تھا ہمارا ڈیمنسٹریشن پیسفل ہوگا. جب وہ نکلا تھا کورٹ نے کہا تھا جاؤ کر سکتے ہو تم. مگر جب وہ میدان میں آئے اور جب انہوں نے دیکھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو اس کے پاس 2 کورسز آف ایکشن تھے. یا جائیں اور بچے اور عورتیں اور لوگ مارے جائیں, یا ختم کرو, واپس جاؤ, اور دوسرے دفعے جب تم آؤ گے تیاری کر کے آؤ. تو یہ اس کا ریٹریٹ تھا. لوگ کہتے ہیں بھاگ گیا. میں نے اس وقت کل کہا تھا کہ بڑا اچھا فیصلہ کیا, جاؤ تیاری کرو. اب وہ کہہ رہا ہے کورٹ کو لکھ کے دو کہ رکاوٹیں نہیں ہوں گی. اگر کورٹ کہہ دے ہم لکھ کے دے رہے ہیں, مگر پھر کورٹ کچھ نہیں کیا, اور جو لوگوں نے وائلیٹ کیا تھا اس آرڈر, اس کے خلاف بھی ایکشن نہیں لیا, تو پھر ادھر ایک سول وار ہوگا, پھر گولیاں چلیں گے اور ہتھیار نکلے گا. پلیز انڈرسٹینڈ. تو میں اللہ نہ کرے ایسی چاہتا ہوں سچویشن ہو کہ ایسے لائٹلی ان چیزوں کو مت ٹریٹ کرو. یس, مت ٹریٹ کرو ایسے لائٹلی. دیکھیے ایف آئی آرز کٹ رہے ہیں سمینا, ایز یو اینڈ آئی اسپیک. ایف آئی آرز کٹ رہے ہیں کس کے خلاف؟ لیڈرشپ عمران خان کی پارٹی کا, لیڈرشپ نون کا, ایک کے پی میں اور ایک پنجاب یا فیڈرل میں, فیڈریشن. کیوں کٹ رہے ہیں بھائی؟ لیکن آپ سمجھتے ہیں کیوں اریسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, لیکن عمران صاحب یہ سیاسی مقدمات تو بہت ہم دیکھتے رہتے ہیں, پہلے بھی ہسٹری میں بنتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوگی؟ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہی تھی, جب مظہر صاحب سے بھی ہماری بات شروع ہو گئی, کہ اگر عمران خان صاحب اداروں کو بھی رجوع نہ کریں, وہ لانگ مارچ بھی نہ لے کے آئیں, تو وہ پھر کیا کریں؟ وہ گھر میں چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ سمینا نہیں, 2-3 چیزیں اب ذرا تسلی سے سنیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کچھ نہ کریں, ایک مشکل فیصلہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, لیکن یہ کریں کہ اپنی جماعت کو دوبارہ فعال کر لیں پارلیمنٹ میں, اور اپنے استعفے کہیں جی ٹھیک ہے, اگر استعفے ہمارے غلط تھے ہم اس عمل کو واپس لیتے ہیں, ہم آ کے اسمبلی میں دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں. اسمبلی میں بیٹھیں, جمہوری طریقہ اپنائیں, اگرچہ ان پہ تنقید بھی ہوگی لیکن اس سے انہیں سیاسی فائدہ ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ ذرا اس چیز کو سمجھیں کہ تیاری کر کے آئیں گے. جی کیا تیاری؟ ان کے لوگوں نے پہلے بھی گراؤ جلاؤ کیا, کنٹینرز ہٹائے, سارا کچھ کیا ہے, تو اب کیا وہ کلاشن کوفے لے کے آئیں گے؟ اب کس طرح کی تیاری وہ چاہتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے نا وہ بھی سٹیک پہ ہے اس وقت. وہ اس طرح سے سٹیک پہ ہے کہ عمران خان صاحب دیکھیں لوگ ایک پاپولر لیڈر ہیں, ان لوگوں کی نظریں ہیں ان پہ. اب وہ جس طرح کا عمل کریں گے اس طرح کا لوگ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے. اگلے الیکشن میں ان کے بھی امتحان ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ اگر یہ سمجھیں کہ انہوں نے سارے امتحان پاس کر لیے اور اگلے بھی الیکشن ان کے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, سانحہ ماڈل ٹاؤن کی ہلالی صاحب نے بات کی, بالکل کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہے اس کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے.
ہلالی صاحب تو آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ اس کے ذمہ دار اس وقت موجودہ پرائم منسٹر اور اس موجودہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں. اگر ہلالی صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں تو عمران خان صاحب کو نہیں پتہ؟ 4 سال پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی ان کی حکومت رہی ہے، کیوں نہیں ان کو سزا دلوائی؟ یعنی کہ اگر وہ 4 سال تک وفاق میں اور پنجاب میں حکومت میں ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکے تو کیا یہ عمران خان صاحب کی کمزوری نہیں ہے؟ 2 ہی معاملے نا، یا ان کی کمزوری ہے یا وہ ذمہ دار نہیں ہے، تیسری تو کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا صرف الزام لگانا کسی پہ الگ بات ہوتی ہے، اس جرم کو ثابت کرنا بالکل اس سے دوسری بات ہوتی ہے. یا تو آپ جرم ثابت کر کے ان کو سزا. ہلالی صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہیں؟ جی ہلالی صاحب. نہیں، میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتہ ہے سچ ہے کہ نہیں، مگر عمران خان خود کہتا رہتا ہے کہ شریفز کو کبھی کسی عدالت نے تکلیف نہیں دی ہے، کسی عدالت نے ان کو تکلیف نہیں دی ہے. تو جب ایک لیڈر جو اس وقت کچھ دیر پہلے پرائم منسٹر تھا، جب وہ یہ چیزیں کہتا ہے، اگر میں اس کو ریپیٹ کروں تو میں آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو، مانے مجھے سینسر نہیں ہونا چاہیے اگر یہ بات وہ کہتا ہے اور اس نے کہا ہے اور اب پھر کہا ہے اس وقت. دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ، شہباز شریف غلط کیا. ہلالی صاحب آپ دیکھیں، وہ وزیر اعظم تھا جب نواز شریف، اس کی حکومت چلی گئی، عدالت نے اس کی حکومت ختم کر دی، وہ جیل میں چلا گیا. بھئی اور کیا اس کو صرف آپ اسی وقت مانیں گے کہ سزا عدالت نے دی ہے جب اس کو پھانسی لگا دیں گے؟ عدالتوں نے وہ سزا دی نا ان کو. تو گزارش یہ اب عمران خان صاحب اگر یہ چاہیں یا کوئی بھی بندہ یہ چاہے کہ ان کی مرضی کی سزا نہیں ملی تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان کو تو بطور وزیر اعظم سزا ملی. بالکل ٹھیک. تو اچھے اور برے فیصلے تو آتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اچھے فیصلے کوئی خاص جو ہیں جس کے حق میں ہوتے ہیں وہ تو اپریشیٹ کرتا ہے، جس کے نہیں ہوتے ہیں وہ نہیں کرتا. لیکن عمران صاحب اب پیٹرول پرائس گورنمنٹ نے بڑھائی ہیں، تھوڑا سا ایک چھوٹی سی بات جی جلدی سے کر لیں ہلالی صاحب. ایک چھوٹی سی بات میں لکھ کے لایا تھا، شاید بھول گیا ہوں. 18 ڈفرنٹ ایگزامپلز ہیں جس میں ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ جل گئے. 18 ڈاکیومنٹس اوریجنل جل گئے اور 18 ڈاکیومنٹس ریلیٹڈ ٹو کرپشن چارجز شریفز کے خلاف. اب میں نہیں کہتا کہ آپ بغیر اوریجنل ڈاکیومنٹس ٹرائل پہ جائیں، مگر ایک چیز تو میں ضرور کہہ سکتا ہوں، جب 18 انسٹنسز چلیں یہ آپ نے ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے ہلال صاحب، اور اس کو ہم اور بھی دیکھیں گے معاملات کے ساتھ جوڑ کے کہ کس طرح سے جو مقدمات ہیں وہ کیوں نہیں اپنے انجام تک پہنچتے اور اس میں کیا کیا قباحتیں ہیں. اس پر بات ہوگی تفصیل میں کسی اگلے پروگرام میں. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.